अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोग ये पढ़ रहे थे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में। कई सारी चीजें हमने पढ़ी थी, स्पेशली ये कि जब दो रास्ते होते थे तो उसमें से आसान रास्ता इंतखाब करते थे, और जो है बहुत ज्यादा सखी थे, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। और भी बहुत सारी हमने क्वालिटीज कल पढ़ी थी ना। अब हम आगे से रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। हमने एक मिनट, एक सेकंड, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ करें, शुजात बहादुरी वाला, ठीक है। यहाँ से रीडिंग करनी, कंटिन्यू करनी थी। शुजात बहादुरी और दिलेरी में भी आपका मुकाम सबसे बुलंद और मारूफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा दिलेर थे। निहायत कठिन और मुश्किल मौके पर जबकि अच्छे अच्छे जाबाजों और बहादुरों के पांव उखड़ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह बरकरार रहे और पीछे हटने की बजाय आगे ही बढ़ते गए। पाए सिबात में जरा लग़ज़िश न आई। बड़े बड़े बहादुर भी कभी न कभी भागे और पसपा हुए हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बात कभी नहीं पाई गई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि जब जोर का रन पड़ता और जंग के शोले खूब भड़क उठते तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शख्स दुश्मन के करीब ना होता। हजरत अनस का बयान है कि एक रात अहले मदीना को खतरा महसूस हुआ। लोग शोर की तरफ दौड़ते नहीं लोग शोर की तरफ दौड़े तो रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हुए मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से पहले ही आवाज की जानिब पहुंचकर खतरे के मुकाम का जायजा ले चुके थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बगैर जीन के घोड़े पर सवार थे। अच्छा, बगैर जीन के घोड़े ना, अबू तलहा के बगैर वो जीन जो के। वो जो घोड़े के ऊपर बैठने के लिए एक चीज होती है, कुर्सी ना, तो अच्छा वो अच्छा नहीं अच्छा, थी जब उसका। हाँ, और उसकी ओके, शायद रस्सी भी होती है जो घोड़े के साथ लगी होती है, अच्छा अच्छा अच्छा, जो खींचने पूरी वाली। सिलेक्ट होती है वो नहीं थी। अच्छा, उस पर सवार थे, सही है। गर्दन में तलवार हमाइल कर रखी थी और फरमा रहे थे, डरो नहीं, डरो नहीं, कोई खतरा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा हयादार और पस्त निगाह थे। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा नशी कुंवारी औरत से भी ज्यादा हयादार थे। जब आपको कोई बात नागवार गुजरती जो तो चेहरे से पता लग जाता। अपनी नजरें किसी के चेहरे पर गाड़ते ना थे। देखिए कितनी जरूरी बात है। अपनी नजरें किसी के चेहरे पर गाड़ते ना थे, निगाह पस्त रखते थे और आसमान की बनिस्बत जमीन की तरफ नजर ज्यादा देर तक रहती थी। अमूमन नीची निगाह से ताकते। हया और करम नफ्स का आलम ये था कि किसी से नागवार बात रू दर रू ना कहते, और किसी की कोई नागवार बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती तो नाम लेकर उसका जिक्र ना करते, बल्कि यूं फरमाते कि क्या बात है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसको कोई एग्जाम्पल के साथ बयान कर सकते हैं इस बात को कि जैसे हम लोग होता है ना, बिल्कुल कोई बात किसी की बुरी लगती है, फेस टू फेस जाकर एकदम उसमें बरस पड़ते हैं ना। हम्म, तो मतलब उस आदत की बुराई करते थे, मतलब ये नहीं डायरेक्ट कि तुम में ये बुराई है, बल्कि ये डायरेक्ट कहते थे कि फला चीज, यानी उस मतलब उस बुराई को नाम लेके कहते थे कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं। हाँ, जबरदस्त। कोई और किसी को एग्जांपल अगर हमारी डेली लाइफ से कोई कनेक्ट करके बता सकता है तो प्लीज जरूर बताइएगा, अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी के लिए। अच्छा, तो कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। फरज द
فرض کہ اس شعر کے سب سے زیادہ صحیح مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. عربی کا ترجمہ پڑھی ہوں. آپ حیا کے سبب اپنی نگاہ پست رکھتے ہیں اور آپ کی ہیبت کے سبب نگاہیں پست رکھی جاتی ہیں. چنانچہ آپ سے اسی وقت گفتگو کی جاتی ہے جب آپ تبسم فرما رہے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، صادق اللہجہ اور عظیم الامانتہ تھے. اس کا اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست دشمن سب کو ہے. نبوت سے پہلے آپ کو امین کہا جاتا تھا اور دور جاہلیت میں آپ کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے. یعنی کہ جب نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا ایون تب بھی نا فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے دور جاہلیت میں. جامع ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ سے کہا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اس سے جھٹلاتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ ان پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے. جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام و حاشیہ بردار کھڑے رہتے ہیں، اس طرح اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے. دیکھیں جیسے بادشاہوں کے لیے جو ان کے خادم وغیرہ کھڑے رہتے ہیں نا ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر سامنے ہر وقت خدمت کے لیے حاضر ہے، تو اس طرح سے صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مسکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، غلام کی دعوت منظور فرماتے تھے. دیکھیں کتنی ضروری چیز ہے نا کہ جیسے نہیں ہم لوگ کیا جو میڈز وغیرہ ہوتی ہیں کام کرتی ہیں ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ انوائٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا ہم لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. پتہ نہیں کیا ہمارے اندر کیا یہ والی چیز ایک ہوتی ہے کہ یہ چیز کامن نہیں ہے نا. میں جنرلی بات کر رہی ہوں، کسی ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہی، جنرلی کہ یہ والی چیز ہوتی ہے نا کہ ظاہر ہے جو بھی میڈز کام کری ان کے یہاں بھی خوشیاں آتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں سب کچھ، لیکن بس ہم لوگ گفٹ دے کر تنخواہ دیتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے نا، کتنا وہ بھی خوش ہوں گے اور ہمارے اندر بھی ایک ہمبلنس آئے گی نا کہ جب ہم ان کی تقریب میں شرکت کریں. تو غلام کی دعوت کو منظور کرتے تھے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانکتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے. اپنے کپڑے خود ہی دیکھتے کہ کہیں اس میں جوں نہ ہو، اپنی بکری خود دھوتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلہ رحمی فرماتے تھے. لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحم و مرافت سے پیش آتے تھے. رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا. بدخلقی سے سب سے زیادہ دور و نفور تھے. نہ عادتاً فحش گو تھے، نہ باتکلف فحش کہتے تھے، نہ لعنت کرتے تھے، نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے. کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے. اللہ
اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر ترفع اختیار فرماتے تھے، کہ مطلب ان سے بہتر کھانا پینا کرنا، اس طرح نا، ترفع مطلب کچھ اونچا اٹھانے کی اس طرف کر رہے ہیں۔ اپنے خادم کا کام خود ہی کرتے تھے واو، اپنے خادم کا کام خود ہی کر دیتے تھے، کبھی اپنے خادم کو اف نہیں کہا، نہ اس پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر عتاب فرمایا۔ دیکھیں ذرا، نہ اس پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر عتاب فرمایا۔ ہم لوگ کا ذرا سا بھی کام ادھر سے ادھر ہو جائے، کچھ بھی، جو ہماری میڈز ہوتی ہیں، تو ہم لوگ کو کیسا ہم لوگ وہ کرنے لگ جاتے ہیں نا، ان کو تنبیہ کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا اور سب چیزیں نا، تو وہ کام کرنے یا نہ کرنے پر بھی عتاب نہیں فرمایا۔ دیکھیں، مسکینوں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے، کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ہم سب کے لیے بہت اہم لیسن ہے، بہت زیادہ یار۔ کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار آپ سفر میں تھے، ایک بکری کاٹنے پکانے کا مشورہ ہوا، ایک نے کہا ذبح کرنا میرے ذمے، دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمے، تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے۔ مائی گاڈ، دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں۔ مائی گاڈ، کتنی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو آپ صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کا کام کر دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صرف یہ پڑھنے پڑھانے کی حد تک باتیں نہ رہیں، ہم لوگ اس کو نا رائٹ اوے عمل میں لے آئیں، ورنہ پھر یہ باتیں نا پاسٹ ٹینس والی ہو جاتی ہے کہ پڑھا تھا کبھی بھول گئے، کیا تھا کیا نہیں، جب تک عمل میں فوراً نہیں لاتے ہیں نا تو وہ نہیں ہوتی، وہ چیز ہم بھول جاتے ہیں، کتنی ساری چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، پھر کیا فائدہ ہے نا۔ تو آئی ہوپ ہم لوگ سب ان چیزوں کو نا، کہ مطلب اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے نا کسی سے بھی، ایون کوئی بچہ بھی ہو، کوئی غلام ہو، کوئی جو بھی ہو نا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نا بالکل ایسا نہیں سمجھے اپنے آپ کو نا کہ ہم ان سے کوئی بہت بہتر ہیں، کوئی بہت بڑے ہیں۔ ہمیں مطلب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے تو سب انسانوں کو ایکولی رکھا ہے نا، تقوی کی بنیاد پر ایک ہے کہ وہ، لیکن اب وہ بھی کس کو پتا ہے کس کا تقوی، وہ تو اللہ کو ہی پتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ ہم لوگ میں یہ ہمبلنس آ جائے۔ کیا لکھا ہے کرن؟ جب حسن سلوک اور صبر سے کفار کے دل پھر ماشاء یہ میں ریڈ کر دوں کرن کا چیٹ کشمنٹی، پھر آپ بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جب حسن سلوک اور صبر سے کفار کے دل پھر گئے تو پھر کیا ہم مسلمانوں کے دلوں میں دین جگانے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ صحیح بات ہے یار، ہمیں اب خود سے پوچھنا ہے کہ یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، سیکھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ صحیح بات ہے، ہمارے تو آس پاس کفار ہے بھی نہیں، ہمارے آس پاس تو مسلمان ہیں، ہم لوگ ان کو بھی صحیح طرح سے وہ نہیں کر پا رہے نا، کیونکہ ظاہر ہے ہم اپنے اندر ہی چینج نہیں لا رہے، تو دوسروں میں چینج لانے کا تو صرف پھر وہ باتیں ہی رہ جاتی ہیں۔ جی کشمنٹی، آپ کیا کہہ رہی؟ ہاں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اسوہ حسنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لکھا ہوا ہے، بچپن سے سب جان رہے ہیں، لیکن اس میں سے ہم عمل ہی نہیں کرتے کسی بھی چیز پر۔ اس میں تو ہزاروں چیزیں لکھی ہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی انسان اپنے کیریکٹر کو اتنا سدھار سکتا ہے کہ ایک ایگزامپل رول ماڈل بن جائے دوسرے کے لیے، اس سے جی ہمارا پورا معاشرہ ہی سدھر جائے گا۔ لیکن جب ہم نے کرتے ہی نہیں، نہ پیرنٹس کرتے ہیں کہ بچے ان سے سیکھیں، نہ دوست احباب کے درمیان، نہ ٹیچرز اور وہ مدرس، کوئی بھی کر ہی نہیں رہا ہے نا۔ یہ اصل میں کتابوں کو شروع سے یہ اس لیے پڑھائی جاتی ہے سیرت، کہ ہم سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں، پڑھیں اور پھر عمل کریں۔ جب تک عمل نہیں کریں گے کوئی بھی معاشرہ نہیں سدھر سکتا۔ پکا آدمی سوچ لے کہ ہاں میں اپنے نوکروں کے ساتھ اس طرح بیہیو کرنا، یہ نہیں کہ اپنا اچھا کھانا کھایا اور ان کے لیے خراب سی سبزیاں وہ کر دی، خود گوشت کھا رہے ہیں بیٹھے۔ تو مطلب یہ اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچا کبھی کیا ہی نہیں کہ ہم اوپر تو ہم زیادہ اچھا کھا لیں، غلام
کم چیزیں. لیکن بعض لوگ اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ جو پکا رہے ہیں گھر میں وہ بھی نہیں دے سکتے، اتنے بخیل ہو جاتے ہیں کہ یہ چیزیں مہنگی ہے تو یہ ہم خود کھائیں گے اور نوکروں کو سستا. کیسا دل ہوتا ہے. یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں کہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا، رول ہاں ماڈل ہمارے کیسے. اس میں نا جیسے اب اس میں نا ہم لوگ کو تھوڑا سا نا ایکسٹرا اسٹیپ، ہم لوگ کو لگتا ہے نارمل روٹین میں ہی تھوڑے بہت چینجز لائیں گے تو ہو جائے گا نا. تھوڑا سا نا اس میں مجھے لگتا ہے فار ایگزامپل جیسے آپ نے مثال دی کہ جیسے جو بھی کام کرنے والے ہیں ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے، اب الگ الگ سچویشن، ایک تو ہو سکتا ہے روزمرہ، ایک تو ہو سکتا ہے کہ بھائی روزمرہ کی بات ہو رہی ہے، ایک ہوتا ہے دعوتوں کی بات ہو رہی ہے، الگ الگ سچویشن ہوتی ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی جیسے فار ایگزامپل دعوت ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں، اور ہم نے میڈس کو بلایا ہوا ہے ایکسٹرا کام کرانے کے لیے سب نا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ کام کر رہی ہیں، کھانا لگا رہی ہیں ٹیبل پر، جو بھی کر رہی ہیں ہیلپ ہماری، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ان کے لیے ہی کھانا نکال دیں، بجائے اس کے کہ پھر وہی بات ہے کہ ہاں چلو بھی سارا کام کر کے آخر میں جو ڈش زیادہ بچ گئی چلو وہ پکڑا دیں گے، کھا لے گی، پیٹ تو بھر جائے گا نا. اور پھر ہم لوگ یہ کرنے لگ جاتے ہیں نا، اس کے لیے تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے ہوتا ہے کہ اس میں نا بالکل ہمیں ایک ایکسٹرا مائل جانے کی ضرورت ہے کہ بھائی بجائے اس کے کہ یہ ہم اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں کہ ہم بچا ہوا ان کو دے رہے ہیں یا جو زیادہ پک گیا وہ ان کو دے رہے ہیں، ہم شروع میں ہی جو بہترین چیز ہے نا وہ نکال کے ان کے لیے الگ کر دیں. ہمیں نا اس لیول پہ جانا پڑے گا تبھی چیزیں صحیح ہوں گی. ادروائز پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ یار جو جیسے چل رہا ہے، جو ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا، جو سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، بس وہی صحیح ہوگا. تو خود سے جو سوچنا ہوتا ہے نا، ایک چیز اور میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ جیسے ہم لوگ بالکل. پریکٹیکلی وہ کچھ تو کرتے ذرا ہیں. یہ فریم ذرا سا یہ تھوڑا اعلیٰ بھی ہو جائے گا کہ یہ سوچے کہ ہم پہلے ہی نکال دیں. پھر آدمی پورے وقت سوچتا ہے کہ دیکھو ہمیں یہ ہمارا دین ایسا کہہ رہا ہے. ہمارا دین یہ نہیں کہہ رہا جو تم خود کھاؤ وہ کھلاؤ. تو جب ہم لوگ ٹھیک ہے ہم سب کھلا رہے ہیں، گھر والے بھی ہیں ہم سب، تو ان کے لیے بھی اسی طریقے سے بچتا تو ہے ہی ہے سارا کھانا. تو اس میں سے اسی طریقے سے ان کو لاسٹ میں بھی دینا ہے، تب بھی اسی طریقے سے ہر چیز دو. ہاں ایک چیز اگر ختم ہو گئی، مہمان نے کھا لی زیادہ یہ وہ، تو دوسری چیز زیادہ دے دی. تو مطلب ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم اپنے اوپر بوجھ ڈال کے یہ سوچ کے کہ ہمارے دین میں ایسی تنگی ہے. ایسا نہیں ہے. جو ہم اپنے لیے اچھا سمجھے بس یہ سمجھ کے ہم ان کو دیں. بعد میں بھی دیں، پہلے بھی دیں، جیسے بھی دل چاہے، لیکن ان کو دیں، اچھا کھانا دیں تاکہ اللہ ناراض نہ ہو. بھی ہے. اور ایک چیز اور جو میرے ذہن میں آتی ہے نا ہمیشہ، مجھے یہ چیز اتنا تنگ کرتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جیسے ہم لوگ فار ایگزامپل کوئی بھی چیز پریکٹیکلی کریں، ٹھیک ہے، کہ بھائی اب یہ روایت ہے میں اس کو توڑنے لگی ہوں، میں یہ اسٹیپ لے لوں، فار ایگزامپل کوئی بھی اسٹیپ ہو، ٹھیک ہے. اب پھر مجھے ہوگا کہ یار یہ چیز میں نے کی تھی، یہ ورک کر گئی، ٹھیک ہے، لیکن اب پھر یہ ہوگا کہ باقیوں کے ذہن میں پتہ نہیں آئیڈیا آیا ہو کہ نہیں. ٹھیک ہے، آئیڈیا کا بھی اصل مسئلہ ہوتا ہے نا کہ امپلیمنٹ لوگ کرنا چاہتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کا راستہ کیا ہے. میں اگر یہ راستہ نہیں سلیکٹ کری میں تو دوسرا کیا راستہ سلیکٹ کروں، انیشیٹو کیسے لوں. تو وہ فار ایگزامپل میں نے یا آپ نے کوئی چیز کی، اب ہم لوگ نا دوسروں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ کیا تھا اور یہ ورک کر گیا، اور یہ تم سب بھی کر سکتے ہو، یہ کوئی بھی عام بندہ کر سکتا ہے. پھر اس میں پتہ ہے کیا ڈر لگنے لگتا ہے کہ یار یہ تو پھر وہ بات ہو جائے گی کہ بڑی اپنی تعریف کری ہوں کہ مجھے بہت زبردست آئیڈیا آ گیا، میں نے دیکھو اتنا اچھا کام کیا، تم لوگ بھی کرو. تو وہ ایک نا فیلنگ آتی ہے کہ یار اندر کبر نہ آ جائے یا اپنی تعریف نہ کرنے لگ جاؤں دوسروں کے سامنے، سمجھ رہی ہے نا. تو پھر بندہ رک جاتا ہے یہ جی. کہتے ہوئے، تو پھر دوسرے کنیکٹ نہیں کر پاتے نا اس بات سے کہ یار ٹھیک ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے تو وہ تو اخلاق کے بہت اعلیٰ ہے، ہم لوگ کیسے کریں، ہم تو عام لوگ ہیں، ہماری تو سوسائٹی ایک دم الگ ہے، سمجھ رہی ہے. تو ایک ہم اور عام لوگ ہی تو ایک دوسرے کو وہ فریم یہ بھی ہے نا کہ کوئی ایک برتن، جیسے کوئی آپ کا ڈنر سیٹ ہے، کوئی چیز ہے نا، اگر آپ لگاتے ہوئے اگر آپ کے ہاتھ سے گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا آپ کے بچوں کے ہاتھ سے، تو آپ اتنا نہیں ناراض ہوں گے. لیکن خادم و خادمہ کے ہاتھ سے اگر وہ گر کے ٹوٹ گیا تو بیچاری پہ ایسی شامت لاتے ہیں، ڈانٹنے گے، حالانکہ اس چیز کے ختم ہونے کا وہی ٹائم لکھا ہوا تھا. بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے، لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان کی پٹائی کرنا، ان کی تنخواہوں میں سے پیسہ کاٹنا اور ایسی گندی گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. غصہ اپنے کو قابو میں رکھے اور ہر چیز کا جو نقصان ہو تو اللہ کی طرف کرے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ختم. ٹھیک ہے یہ چیز ہماری قسمت پہ اس وقت تک تھی، چاہے آپ کا بہترین ڈنر سیٹ برباد ہو رہا ہو، لیکن نوکر پہ کبھی غصہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے کو قابو میں رکھیں اس وقت. بے شک بے شک. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی السلام علیکم. حضرت بغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا کہ اپنے غلام کو انہوں نے ایک مطلب خستہ حال میں چھوڑا ہوا تھا، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے، اور خود وہ شان و شوکت، یہ مطلب کافی اچھے سنہرے دور کی بات ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو جب انہیں آر دلائی کہ تم میں ابھی بھی جہالت کے اثرات باقی ہیں، تو اس کے بعد جب انہیں پایا گیا تو اپنے غلام کو انہوں نے اپنے جیسا جوڑا پہنایا ہوا تھا. یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کیا یہی کیا جاتا ہے نارملی. ہم اپنے کہتے تو ہیں کہ ہاں جی ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اور عید میں ہم جو ہے اپنی میٹس کو ڈریسز دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ اسی میں ایک چھوٹا سا ڈفرینس دیکھ لیں. تحفہ بھی وہی پسندیدہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو، وہی اپنے دوست کے لیے مطلب بالکل. پسند کرو. اسی طرح زکوٰۃ کا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بچا ہوا بوسیدہ سا زکوٰۃ کے لیے مال نکالو، اس کو بھی وہی دو، زکوٰۃ میں بھی وہی نکالو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو ان چیزوں کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بہت اہمیت ہے، اور اللہ اس پسند کرتا ہے. ہاں یہ چیز ہے، یہ بالکل میرے بھی ذہن میں کرن ابھی پچھلے دنوں ہی آ رہی تھی کہ یار جب ہم لوگ جو بھی ڈریس اپنے لیے لے رہے ہیں تو مسئلہ کیا ہوتا ہے. ہم دیکھو ہم لوگ آئی گیس سو، مطلب میں جنرلی کہہ رہی ہوں کہ ایک اور ویسا جوڑا ہم لے سکتے ہیں جو ہم اپنے لیے لے رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ایک اور ویسا جوڑا، میں ہر ایک کی بات نہیں کری لیکن موسٹ آف اس جو میرے اراؤنڈ جو لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جو بھی لیا کھاڑی سے لیا، چیز سے لیا، اتوار بازار سے لیا، جو جہاں سے بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اور ایگزیکٹلی ویسا جوڑا لے سکتے ہیں. تو کیوں ایسا نہیں کر سکتے ہم کہ ہم سب کی میجورٹی جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے تو سب کے گھر میں میڈز آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایک ویسے ہی ایگزیکٹلی ویسا جوڑا لے لیں. چلو ٹھیک ہے ڈیزائن آگے پیچھے ہو گیا لیکن اسی کوالٹی کا یا اسی برانڈ کا یا اسی جگہ سے. تو تبھی تو وہ والی بات ہوگی نا کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں کیا یہ ضروری چیز ہے کہ نہیں اس کے لیے لو کوالٹی کا ہی لیں گے، اس کے لیے تو وہ بھی بہت اچھا ہے، چلو نیا تو ہے نا. تو یہ والی جو باتیں ہوتی ہیں نا، آئی گیس مطلب کر سکتے ہیں ہم کرنا چاہیں تو ایک ایکسٹرا جوڑا ہم اپنے لیے پسند آ جائے مارکیٹ میں تو لے ہی لیتے ہیں. تو وہ وہاں پہ ہاتھ روک کے تو چلو دے دو، میٹ کو دے دو یار، تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہے نا، یا بس اپنے مزے اڑانا مقصد ہے اس دنیا میں. ایک مشکل ہوتا ہے یہ کام ڈیفینیٹلی، پھر انسان وہی کہتے ہیں نہیں اپنے اوپر بوجھ مت ڈالو. مجھے نہیں سمجھ آتا کیا بوجھ، ایسے تو ہم لوگ ڈیلی ہزاروں روپے ادھر میکڈونلڈ ادھر KFC، بچے نے یہ فرمائش کر دی 50,000 کا iPad دلا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، پھر ذرا سا ماسیوں کے اوپر یا ان کے اوپر ذرا سا کوئی بات آ جائے تو نہیں اپنے اوپر بوجھ مت ڈالو. تو یہ تو ہم نے خود اپنے وہ غلط ڈیفینیشنز بنائی ہوئی ہے نا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. ادروائز موسٹ آف اس تو کر سکتے ہیں یہ والی چیز نا. ایون فرید، چپل اس کے لیے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اگر آپ مطلب ظاہر ہے آپ سیم اگر افورڈ نہیں کر سکتے، فرض سے کہ آپ نے 20,000 کا اپنے لیے جوڑا لے لیا عید کا، اب آپ اپنی میٹ کو نہیں دے سکتے، تو آپ اس کو اسٹریٹجیکلی بھی ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر آپ کی حیثیت نہیں بن پا رہی ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ کی بھی ایک لمٹ ہے نا، 0.25 ہے. تو میرا یہ وے ہوتا ہے کہ جی میں اس سے کہتی ہوں اپنے لیے جہاں کا بھی جو جوڑا تمہیں پسند آ رہا ہے مجھے بتا دو، میں منگا کے تمہیں دے دیتی ہوں. تو میں سمپلی اس کے اوپر چھوڑ دیتی ہوں. وہ باقی اپنے حساب سے جو اسے پسند آتا ہے، جتنی کی بھی ورت ہوتی ہے، میں اسے پھر وہ دے دیتی ہوں. یہ مجھے زیادہ مناسب لگتا ہے، کیونکہ جب فیصلہ آپ اس پہ اپنے پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، تو وہ بھی آپ کا لحاظ کرتا ہے، صحیح ہے، اور وہ اپنی پسند کا بھی لے پاتا ہے. ورنہ اسے نارملی ہم اپنی پسند کا دے دیتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے ہماری پسند نہ آئے، کیا پتا، لیکن جب وہ اپنے لیے خود جو چیز سلیکٹ کرتا ہے اس میں اس کی ایک خوشی ہوتی ہے، اس کی ایک پسند شامل ہوتی ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، بالکل ایبسولوٹلی. ہاں اگر اس طرح کا معاملہ ہے، کیونکہ میں نے نارملی دیکھا جو ہم لوگ جو چیز لے رہے ہوتے ہیں وہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ باجی اتنا اچھا کپڑا بھی ہوتا ہے، اتنا اچھا فیبرک بھی، تو موسٹلی وہ اس چیز کو لائک کرتی ہیں. میں نے یہ بات نوٹ کی ہے، کیونکہ آئی گیس سو مطلب مجھے لگتا ہے اس میں بھی نا لیولز ہیں. ٹھیک ہے کہ بندہ فار ایگزامپل میں 20,000 کا اپنے لیے لے رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں تھوڑا سا اگر قربانی کر کے 10,000 کا لے لوں، 10,000 کے 2 لے لوں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو ایک لیول کی بات ہوتی ہے نا یار کہ مطلب ہم لوگ پیک آف دا پیک پہ نا، مطلب ہم لوگ نے جنت الفردوس ٹارگیٹ کرنا ہے نا. ہم نے مطلب اس کے نیچے والی جنت ٹارگیٹ کی بات کرتی ہے نا کہ انسان بالکل بیسٹ آف دا بیسٹ چاہے گا، تو پھر اس کو ایک الگ ہی اسٹیپ لینا پڑتا ہے نا، ایک نیکسٹ لیول اسٹیپ جسے کہتے ہیں نا، وہ جو کہ مشکل ہوتا ہے یار، آسان نہیں ہوتا یہ نا یہ والی چیز. لیکن آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچے لے آؤ کہ چلو میں 20 کا 15 لے لیتی ہوں، 15 کے 2 لے لیتی ہوں، سمجھ رہی ہو. یہ ایک مشکل کام ہے، مجھے پتا ہے بہت آئیڈیل لگ رہی ہوں گی میری باتیں کہ یار باتوں میں تو بڑی اچھی باتیں کر رہی ہے فریم، پریکٹیکلی کر کے دکھائے تو ہم مانے. لیکن آئی گیس یار ٹارگیٹ تو کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، پھر ہو جاتا ہے. اب اس کو اگر 2,500 کے جوڑے پہ بھی لے آئے، جس کے جو بھی ظاہر بات ہے جو افورڈ کر سکتا ہے، تو سیم لیول پہ جب ہم رکھیں گے نا، مجھے لگتا ہے یار اس کی بات نا پھر وہ الگ ہوگی. وہ جس طرح سے اللہ کو راضی کرنے والی بات ہوگی نا، پھر آئی گیس یا پکڑ کے لے جاؤ یار، میٹ کو پکڑ کے لے جاؤ وہاں کے، چلو پکڑو پسند کرو اپنا. لیکن آئی گیس سیم لیول پہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. چلے اور اس سے یہ اور بھی تو ہوگا نا کہ ہمارے مال میں بھی برکت پیدا ہوگی، جیسے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ زکوٰۃ اور جب ہم صدقہ دیتے ہیں
تو زکوٰۃ جو ہے وہ پاک کرتی ہے. اٹ مینس کہ ہمارا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے, اور تھوڑے میں بھی اگر ہمارے پاس تھوڑا بھی ہے تو اس میں برکت ہوگی, ہم اس سے سیٹسفائیڈ ہوں گے. تو اور اس ہاں پوائنٹ آف ویو سے بالکل بھی اگر دیکھیں تو جو توکل کی بھی بات ہے نا کہ پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر پھر آگے سے ہمیں یو نیور نو کتنا نواز رہے ہوں گے کہ ہم لوگ پھر وہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ جی توکل جی ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ پھر کچھ کمی نہیں آ رہی ہوتی, واقعی میں نہیں آ رہی ہوتی. پھر وہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے تو خزانوں کا مالک ہے, بنائے جی خزانے اس نے, تو پھر تو کچھ کمی تو نہیں آ بنائیے. سکتی. یہ تو امپاسبل ہے کہ کچھ بھی کمی آ جائے اگر ہم ہمارا ہاتھ بچوں بند کے کر دے. سامنے یہ اگزامپل اس طرح کنٹینیو رکھیں گے تو بچوں میں بھی ہیبٹس اس طرح کی پیدا ہوں گی, اور وہ اس طرح پھر جو ہے نا یہ آگے بڑھے گا کہ ہمارے پاس کم بھی ہے ہم اس میں سیٹسفائیڈ ہو جائیں. جو ہمارے ہاں پاس ہے لالچ میں نہیں جائیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہو, ایک گاڑی ہے تو دوسری ہو. تو اس ہوں طرح کی چیزیں جو ہے نا, اگر ایک گاڑی ہے چل رہی ہے تو ہم نے دوسری کیا کرنی ہے, اس سے ہم کیا کریں گے. ہاں ایگزیکٹلی ہماری عادتیں بہت بگڑی ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں. وہ ایگزامپل پھر بچوں کے لیے ہم کر کے ہی وہ کر سکتے ہیں, باتیں بھاشن دے کے نہیں ایگزامپل سیٹ ہوتی. صحیح بات. اور کسی نے کوئی اپنا انشاءاللہ. رائے دے دی ہے یا اینی اور تھنگ جو بھی انشاءاللہ آپ ابھی تو روزے آ رہے ہیں, ہمیں روزوں میں یا اس سے پہلے سے یہ سٹارٹ کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے میں ایٹ لیسٹ زیادہ سے زیادہ لوگ بھی دیکھیں, اور ہمارے بے شک ہم نہ بھی بتائیں لیکن ایک عمل سے بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل. رمضان تو بڑی انشاءاللہ. زبردست ٹائم ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ نو جی ڈاؤٹ. چلے ٹھیک ہے, چلیے تھوڑا سا ریڈ کر لیتے ہیں ابھی ہم. صحیح کہاں تک ہم پہنچے تھے اب؟ اچھا یہ اوپر ٹاپ سے پڑھ دیتے. ہاں ٹھیک ہے, یہ جو لکڑیاں جلانے والی لکڑیاں جمع کرنے کی بات تھی نا, ایک نے کہا کہ ذبح کرنا میرے ذمے, دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمے, تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے. صحابہ نے عرض کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کر دیں گے. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے, لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں, کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت ناپسند کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر لکڑیاں جمع فرمائی. آئیے ذرا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سنیں. ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک طویل روایت میں کہتے ہیں, اچھا میل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنی ایک طویل روایت میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہم غموں سے دو چار تھے, ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے تھے. آپ کے لیے راحت نہ تھی, بلا ضرورت نہ بولتے تھے, دیر تک خاموش رہتے تھے, از اول تا آخر بات پورے منہ سے کرتے تھے, یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے تھے, جامع اور دو ٹوک کلمات کہتے تھے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی تھی نہ کوتاہی. نرم خو تھے, جفاجو اور حقیر نہ تھے. نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے تھے. کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے, مطلب کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے کو کیسے, یہ روایت ہے تو صحابہ میں بھی ہے, ٹھیک ہے. کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے, کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف. اچھا کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف, حق کو کوئی نقصان پہنچاتا. اچھا یہ کیا بات ہے, یہ کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف, کوئی اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے اس پوائنٹ کو؟ تعریف کا یہ بھی ریزن ہوتا ہے نا فرہین کے, بعض اوقات کسی ایک کے کھانے کی ہوتی ہے تو دوسرے پھر اس کے کمپٹیشن میں آ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے تو ہمیں بھی بہتر سے بہتر کرنا ہے, تو وہ بھی کمپٹیشن میں آ کے ایک ڈفرینٹ پھر انسان نا دوسرے مسائل میں پھنس جاتا ہے کہ ہاں ایکسٹرا خرچے اور دکھاوا آ جاتا ہے, اس لیے ہاں اوائڈ کیا کرتے تھے. پھر وہ بھی ہے نا کرن, ہمارا بھی تو یہ ہوتا ہے نا, جیسے ہم لوگ دعوتیں کرتے ہیں پھر ہمارا مقصد ہو جاتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ کیا کھانا پکایا ہے, بجائے اس کے کہ جو مقصد ہونا چاہیے دعوت کرنا, سب کو جمع کرنا اور ساری چیزیں, وہ مقصد سے ہٹ کے کہ ہماری سیٹنگ کی لوگ تعریف کریں نا کہ ہم نے کیا سیٹ اپ کیا ہے, یہ انٹینشن ہونے لگ جاتا ہے نا, بندہ اس طرف زیادہ سوچنے لگتا ہے کہ یار بس تعریف صحیح ہونی بات ہے. چاہیے نا. اور ہاں پھر یہ جب آپ کو تعریفیں ملنے لگتی ہیں نا تو نیت میں کھوٹ آنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ بھی جاتے ہیں, تو ہاں اللہ ہماری نیتوں کو پاک رکھے. آمین آمین, صحیح بات ہے. تو کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف,
حق کو کوئی نقصان پہنچاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا. دیکھیں حق کو کوئی نقصان پہنچاتا، ہمارے سامنے تو حق کو پے در پے ڈیلی بیسس پہ نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے اور ہمیں ہمارا خون بھی گرم نہیں ہو رہا ہوتا نا، اتنا زیادہ ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. حق کو کوئی نقصان پہنچاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا. اچھا، اس البتہ کی ایگزامپل ہے ہوں فرحین، اس کی ہوں ایگزامپل ہے کہ ایک یہود نے مسلمان عورت کا نا دکان پہ وہ خرید و فروخت کے لیے گئی تو اس کو بے عزت کرنا چاہا، اس کا دوپٹہ کھینچ کے، تو اس سے ہوں پھر آن دی اسپاٹ ہی نا بدلہ لیا گیا تھا، اس کو سزا دی گئی تھی. زبردست. صحیح. البتہ کشادہ دل تھے. ٹھیک ہے، البتہ کشادہ دل تھے، اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے. جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے. جب غضبناک ہوتے تو رخ پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ پست فرما لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں تھی. مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمکتے. لا یعنی بات سے زبان روکے رکھتے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے توڑتے نہ تھے. ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان کا والی بناتے تھے. لوگوں کے شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے تھے، لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی ختم نہ فرماتے تھے. اپنے اصحاب کی خبرگیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے. اتنی بڑی بات ہے، اتنے بڑے لیڈر تھے، اتنے کام، اتنی جنگیں، اتنا بڑا مشن، اور لوگوں کے حالات دریافت کر رہے ہیں، اصحاب کی خبر گیری کر رہے ہیں. امیجن کرنا کتنا مشکل ہے نا یہ ساری چیزیں، جبکہ ظاہر پاسبل تھا تو وہ کرتے تھے نا، تو ہمیں بھی کتنا فالو کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے اصحاب کی خبر گیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے، اچھی چیز کی تحسین اور تصویب فرماتے اور بری چیز کی تقبیح و توہین. معتدل تھے، افراط و تفریط سے دور تھے، غافل نہ ہوتے تھے کہ مبادا لوگ بھی غافل یا ملول خاطر ہو جائیں. ہر حالت کے لیے مستعد رہتے تھے، حق سے کوتاہی نہ فرماتے تھے، نہ حق سے تجاوز فرما کرنا حق کی طرف چاہتے تھے. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے، اور ان میں بھی آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے بڑھ کر خیر خواہ تھا، اور سب سے زیادہ قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی تھی جو سب سے اچھا غمگسار و مددگار ہو. چلیے صحیح ہے، پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں سے کتنا کیا پیج چاہیے؟ اچھا بس یہ 2 پیجز رہ گئے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ نا کل انشاءاللہ کوئی ویڈیو ریڈی رکھوں گی جس میں ہم لوگ یہ دیکھ لیں گے کہ اس کی امپورٹنس، سیرت پڑھنے کی امپورٹنس. اگلا 2 دن ہے نا ہمارے ہاتھ میں، وینسڈے اینڈ تھرسڈے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو اچھے سے پھر جو ہے سیرت کی امپورٹنس کی ویڈیوز علماء کی دیکھ لیں گے. پھر انشاءاللہ منڈے سے وہ دوسری والی بک سٹارٹ کریں گے. پھر وہ بک انشاءاللہ اینڈ ہو جائے گی جب ہماری، تو ہم لوگ اسی ٹائمنگ میں نا تفسیر پڑھا کریں گے انشاءاللہ ملٹیپل علماء کی. ٹھیک ہے، چلیں اوکے جی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.